कभी गम की आग में जल उठे, कभी गम की आग में जल उठे, कभी दागे दिल ने जला दिया। ऐ जुनूने इश्क बता जरा, ऐ जुनूने इश्क बता जरा, मुझे क्यों तमाशा बना दिया। दोस्तों, मैंने आपको फैज़ का ये क़ाता इसलिए सुनाया है क्योंकि आज हम लोग फैज़ को पढ़ेंगे और फैज़ की निहायत मशहूर नज़्म है ज़िंदा की एक शाम। और ये नज़्म दस्ते सबा में शामिल है और दस्ते सबा आपकी यूपीएससी में है और बीपीएससी में भी दस्ते सबा से ही ज़्यादा सवालात पूछे गए हैं अभी तक। हालांकि वहाँ कुल्लियात फैज़ है लेकिन सवालात ज़्यादा दस्ते सबा से आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी ताख़ीर के वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग नज़्म पे आ गए हैं और नज़्म को शुरू करने से पहले हम लोग ज़रा सा इसके पस मंज़र को समझेंगे, तब जाकर नज़्म को पढ़ेंगे तो हमें जो है बहुत ही क्लियर होता जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, इस नज़्म का पस मंज़र ये है कि फैज़ साहब जेल में हैं और शाम का वक्त है, ठीक है। और फैज़ साहब अपना बाहर बैठे हुए हैं, सहन में बैठे हुए हैं जेल में, और पेड़ पौधे हैं वहाँ, उन सारी चीज़ों को जो है देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, पेड़ पौधे को देख रहे हैं, और जो धूप की किरणें हैं तो जो शुआएं आ रही हैं तो उनको देख रहे हैं, और इसके अलावा जो साए बन रहे हैं उनको देख रहे हैं। तो फैज़ साहब के दिल में ख़याल आता है और उन ख़याल को ही इस नज़्म का जामा पहनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत इसमें मंज़र कशी है, जो आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है। तो जो है यही पस मंज़र है। तो अब जब आप पढ़ेंगे इसको तो बहुत ही अच्छा रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अब शुरू करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, हाँ। तो यह है ज़िंदा की शाम। तो अब ज़िंदा आपको मालूम ही होगा कि जेल को कहते हैं, कैद खाना को कहते हैं ज़िंदा। अब ज़िंदा की एक शाम, ठीक है, ये तो मजमून हो गया। अब देखिए नीचे शेर कह रहा है कि शाम के पेचो खम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात। शाम के पेचो खम सितारे, पेचो खम आप जानते होंगे, पेचो खम, पेच तो पेच ही है और खम कहते हैं टेढ़ा को। तो पेचो खम इस्तेमाल होता है, उर्दू शायरी में बहुत इस्तेमाल होता है, टेढ़ा मेढ़ा को इस्तेमाल होता के लिए इस्तेमाल होता है पेचो खम। वो शेर तो आप जानते होंगे ना कि बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फ़ों का पेचो खम नहीं है। तो वहाँ भी इस्तेमाल हुआ है पेचो खम। तो शाम के पेचो खम सितारों से, जब शाम का सितारा, शाम के वक्त सितारा ऐसा है, सितारे ऐसे हैं कि बेतरतीब है, उसको पेचो खम कहा गया। जीना जीना उतर रही है रात, जीना जीना रात उतर रही है, मतलब धीरे धीरे अब रात होगी, रात होने वाली है, रात होती जा रही है। तो उस ख्याल को जो शायर ने देखा उसको इन्होंने शेर में कहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यूं सबा पास से गुजरती है, जैसे कह दी किसी ने प्यार की बात। तो वक्त ऐसा है, शाम का वक्त ऐसा है जिसका वो जिक्र ऊपर भी हुआ है कि उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है जो सबा पास से गुजरती है। सबा हवा को कहते हैं, खुशगवार हवा को, खुशगवार हवा को सबा कहते हैं। तो यूं सबा पास से गुजरती, जो हवा जो उस वक्त बह रही है तो वो ऐसी हवा है जैसे कि किसी ने प्यार की कोई बात कह दी हो। अब जाहिर है कि प्यार की कोई बात किसी से कहने से ये होता है कि वो आदमी बहुत खुश हो जाता है। जाहिर है, अगर आपका महबूब आपसे प्यार की बात करे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, या महबूब को आप हटा दीजिए, कोई भी आपसे प्यार मोहब्बत की बात करेगा और अच्छी बातें करेगा तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा। तो यूं सबा पास से गुजरती है, जैसे कह दी किसी ने प्यार की बात। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सहने जिंदा के बेवतन अशजार, सहने जिंदा के बेवतन अशजार, सर निगू महव हैं बनाने में। सहने जिंदा, सहन कहते हैं आगे के हिस्सा को, सहन कहते हैं आंगन को, तो जिंदा है, तो जिंदा कैद खाना हुआ, तो कैद खाने के जो बाहर का हिस्सा है
تو وہاں پہ کچھ اشجار لگے ہیں، شجر کی جمع اشجار کہتے ہیں، درخت پیڑ پودے، تو وہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور سر نگوں محو ہیں بنانے میں. سر نگوں کہتے ہیں سر جھکائے ہوئے، بالکل کسی اور طرف دھیان دیے بغیر سر جھکا کر کے کیا کر رہے ہیں؟ محو ہیں بنانے میں. کیا بنانے میں محو ہے؟ آگے دیکھیے. دامن آسماں پہ نقش و نگار. پیڑ پودے جو ہیں وہ محو ہیں بنانے میں. دامن آسماں کہا گیا کہ آسمان کا دامن. ظاہر ہے جو ہم زمین سے آسمان کے جس حصہ کو، نیچے کے حصہ کو ہی ہم دیکھ پاتے ہیں، تو وہ اس کو کہا گیا کہ دامن آسماں کہا گیا اس کو. تو دامن آسماں پہ نقش و نگار، نقش کہتے ہیں نشان کو، نگار یعنی کہ کوئی تصویر، کوئی پکچر، کچھ اس طرح سے کوئی اس کو تصویر بولتے ہیں. تو ایک منظر کشی، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی پس منظر میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ شاعر دیکھ رہا ہے کہ لمبے لمبے پیڑ پودے ہیں، تو جو ہے آسمان پہ وہ نقش و نگار بنا رہے ہیں. ایک طرح سے ایک منظر کشی کو جو ہے شاعر نے اس میں بیان کیا ہے. شاعر کو ایسا محسوس ہوتا ہے تو وہ نظم میں وہ بیان کر رہے ہیں. دیکھیے آگے بڑھتے ہیں. شانائے بام پر دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل. تو شانائے بام پر دمکتا ہے. شانہ کا مطلب کندھا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں. بام کہتے ہیں کہ اونچائی کو، بام کہتے ہیں اونچائی کو. جیسے کسی بلڈنگ وغیرہ کا ہوتا ہے کوئی ویسا، تو اس کو ہم کہتے ہیں بالا خانہ یا بام. تو شانائے بام پر دمکتا یعنی کہ ایک منظر ہے کہ کوئی بلڈنگ ہے، بلڈنگ کے کندھے پر دمکتا ہے. اب بلڈنگ کے کندھے پر کا مطلب یہ نہیں کہ بلڈنگ کو کندھا ہوتا ہے، یعنی کوئی وہاں پہ کوئی بالکونی ہے، گلیری ہے جو ہے، تو وہاں پر جو ہے ویسا ایک چاندنی جو آتی ہے، مطلب جو چاند کی جو روشنی ہے، تو اس کو کہا گیا ہے کہ شانائے بام پر دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل. مہرباں چاندنی، مہرباں کہا گیا ہے چاندنی کو. اور دست جمیل آپ جانتے ہیں، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، جمیل کا مطلب خوبصورت ہوتا ہے. تو شاعر جو دیکھ رہا ہے، منظر ہے، منظر کشی ہے، شاعر جو دیکھ رہا ہے کہ خوبصورت چاندنی ہے، چاند کی خوبصورت روشنی، جو اونچی بلڈنگیں ہیں، جو کہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں، اونچی عمارتیں ہیں، وہاں پہ خوبصورت چاند کی جو ہے، چاند کی بہت خوبصورت روشنی آ رہی ہے. تو اس کو شاعر نے یہاں پہ ایک خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ شانائے بام پر دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل. دیکھیے اس میں آتے ہیں دوستو. کہہ رہا ہے کہ خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم. ٹھیک ہے، خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم. اب شاعر نے تو اوپر دیکھا کہ بھائی بلڈنگ پر بھی چاندنی ہے، روشنی ہے، بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے. اب شاعر جب نیچے دیکھ رہا ہے تو زمین ہے، زمین میں خاک ہے. تو خاک میں بھی شاعر کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آب نجوم نظر آ رہا ہے. آب نجوم، آب کہتے ہیں پانی کو کہتے ہیں، اور نجوم نجم کی جمع ہے. وہ نجم، جیم والا نجم، یہ نجم، تو اس کو نجوم کہا گیا. جیم والے نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارے، تو اس کا پلرل ہو گیا نجوم. تو آب نجوم اس لیے کہا گیا، یہاں آب پانی کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ روشنی کے لیے استعمال ہوا ہے. جو ستاروں سے جو بہت ہی کم روشنی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ چاند سے زیادہ روشنی ہوتی ہے، ستاروں سے کم روشنی ہوتی ہے، تو جو ہے ستاروں کی روشنی کو جو ہے آب نجوم کہا گیا. تو خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم. تو جو ہے شاعر کو ایسا لگتا ہے کہ جو خاک ہے ہمارے آس پاس، اس میں بھی جو ہے ستاروں کی روشنی گھلی ہوئی ہے. تو منظر کشی کو شاعر بیان کیا ہے، بہت ہی خوبصورت اچھی نظم ہے. دیکھیے یہاں پہ ہے، 2 پیج کا ہے یہ. تو یہاں پہ ہے کہ نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل. نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل. تو اب یہ آپ عرش یہاں آسمان کے لیے استعمال ہوا، آسمان نیلا ہوتا ہے، تو چاندنی کا جو نور ہے نا،
جو روشنی ہے، چاند سے جو روشنی ہو رہی ہے، تو کہہ رہا ہے شاعر کہ وہ روشنی کچھ اس طرح کی ہے کہ جو ہے وہ اسی روشنی میں عرش کا جو نیلا پن، آسمان کا جو نیلا پن ہے، یا نیلا روشنی، آسمان نیلا ہوتا ہے، تو وہ چیز اس نور میں، اس چاندنی کے نور میں گھلا ہوا شاعر کو نظر آ رہا ہے۔ سبز گوشوں میں نیل گوں سائے، نیل گوں سائے، یہ سائے ہے جو شیڈو جس کو بولتے ہیں، سائے، تو کہہ رہا ہے کہ سبز گوشوں میں نیل گوں سائے۔ اب جو شام کے وقت جو سائے بن رہے ہیں تو اس کو نیل گوں سائے اس لیے کہا گیا کیونکہ آسمان نیلا ہے، تو شاعر کو جو وہ سائے نظر آتے ہیں تو اس میں بھی نیلا پن آسمان کا جو ہے نظر آ رہا ہے۔ لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں موج درد فراق یار آئے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ چل رہا ہے، یہاں سے شاعر بتا رہے ہیں کہ نور گھل گیا ہے سبزوں میں بھی، جو ہے سبز گوشوں میں۔ سبز گوشہ اس لیے کہا گیا کیونکہ شاعر جہاں بیٹھے وہاں پیڑ پودے، اوپر بھی پیڑ پودے کا ذکر ہوا ہے، تو وہ پیڑ پودے ہیں، اس پیڑ پودے کا جو سایہ ہے تو اس میں جو اس سائے میں نیلا رنگ شاعر دیکھتا ہے، اور وہ اس طرح کی خوبصورتی ہے کہ لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں۔ یہ ساری چیزیں جو پیڑ پودے ہیں، جو روشنی آ رہی ہے، وہ جو ہریالی ہے، سبز گوشہ ہے، وہ نیل کے رنگ کا ہے، مطلب اس میں نیلا پن ہے، تو وہ منظر کچھ اس طرح کا ہے کہ اب اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ منظر کس طرح کا ہے۔ یہ ایک تشبیہ دے کے بتا رہا ہے یہاں پہ کہ لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں، وہ منظر کشی کچھ اس طرح، وہ منظر، وہ خوبصورت منظر کچھ اس طرح ہے کہ لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں موج درد فراق یار آئے۔ تو اب موج درد فراق یار، فراق جانتے ہیں آپ، فراق کہتے ہیں جدائی کو، درد تو درد ہی، تو درد فراق، تو جدائی کا جو درد ہوتا ہے اس میں جو موج ہوتا ہے، تو کچھ اسی طرح کا جو ہے یہاں پہ منظر ہے، اور وہ ہمارے دل میں لہلہاتا ہے جس طرح سے یہ ہمارے دل میں لہلہاتا ہے۔ لہلہانا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ دیکھیے محبت میں جو درد ملتا ہے نا، تو عاشق کو وہ درد بھی بڑا عزیز ہوتا ہے۔ عاشق کی بات کر رہا ہوں کہ عاشق کو اگر محبوب محبت میں بھی درد دیتا ہے، تو وہ محبت میں اگر درد دیتا ہے تو وہ درد بھی جو ہے اس کے لیے بہت عزیز۔ اب سنے ہوں گے آپ کہ مجھے غم بھی ان کا عزیز ہے جو انہی کی دی ہوئی چیز ہے۔ تو شاعر اس کو پازیٹیو طریقے سے یہاں لے رہا ہے کہ جو محبت میں جو میں اپنے محبوب کی جدائی میں جو میرے دل میں میٹھا میٹھا سا درد ہو رہا ہے، تو وہ میرے دل میں جو ہے لہلہا رہا ہے، وہ میرے دل میں لہلہا رہا ہے۔ اور کچھ اسی طرح سے جو ہے یہ منظر کو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ منظر بھی کچھ ایسا ہے کہ جو کوئی بھی یہاں آ جائے، جو کوئی بھی اس منظر کو دیکھے، اس خوبصورت منظر کو، تو اس کے دل میں بھی جو ہے ایسا ہی جو ہے اس کی خوبصورتی لہلہانے لگے گی۔ یہاں پہ جو ہے مثال دے کے بتایا ہے کہ یہ ایسا ہی خوبصورت ہے کہ جس طرح سے محبوب کا دیا ہوا جو غم ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دل سے پیہم خیال کہتا ہے اتنی شیریں ہے زندگی اس پل۔ اب آگے شاعر کہتا ہے کہ دل سے پیہم خیال کہتا ہے۔ اب خیال کہاں جنم لیتا ہے؟ خیال دل میں آتا ہے، دل میں خیال ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، پڑھے بھی ہوں گے۔ تو خیال دل میں جو ہے جنم لیا، پیہم کہتے ہیں مسلسل کو، کنٹینیوس، ٹھیک ہے۔ تو دل سے پیہم خیال کہتا ہے، جب دل میں خیال جنم لیا تو خیال نے دل سے کہا، کیا کہا؟ اتنی شیریں ہے زندگی اس پل، کہ یہ جو پل ہے، یہ جو لمحے ہیں، تو کتنی بہت ہی شیریں ہے، بہت ہی جو ہے میٹھی ہے۔ شیریں کس کو کہتے ہیں؟ میٹھی کو۔ بہت ہی شیریں ہے، بہت ہی خوبصورت لمحے ہیں، یہ پل بہت خوبصورت ہے۔ یہ خیال بات کر رہا ہے دل سے۔ آگے دیکھیے، ظلم کا زہر گھولنے والے، اب یہاں شاعر جو رخ دیکھیے،
شاعر کتنی اچھی باتیں کر رہے تھے ابھی کہ پورا منظر کشی اور ساری چیزیں وہ ایک دم خوبصورت انداز میں بیان کیا. اب یہاں آ گئے اپنے میسج پہ کیا اب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ شروع میں جو ہے شاعر جو یا کوئی بھی ہوتا ہے تو دھیان کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد بہت ہی پیار سے جو ہے اپنی بات وہاں پہ اپنا میسج چھوڑ کے اپنا جاتے ہیں. دیکھیے ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل. یعنی شاعر جیل میں ہے تو جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اور جن کے ظلم کی وجہ سے شاعر کو جیل میں رکھا گیا ہے تو شاعر اب ان ظالموں سے مخاطب ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل. جو لوگ ظلم کا زہر گھولتے ہیں وہ نہ تو کل کامیاب ہو رہے تھے، کامراں یعنی کامیاب، نہ تو کل کامیاب تھے اور نہ ہی ابھی ہیں اور نہ ہی آنے والے زمانے میں وہ کامیاب ہوں گے. تو کامراں ہوں گے آج نہ کل، نہ تو آج کامران ہوں گے یعنی کامراں ہوں گے یا کامیاب ہوں گے اور نہ ہی آنے والے دنوں میں وہ کامیاب ہوں گے. آگے دیکھیے، جلوہ گاہ وصال کی شمعیں وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا. دیکھیے شاعر آپ اسی بات کو یہاں پہ کنٹینیو کر رہے ہیں. ظلم والے جو ظالم سے انہوں نے مخاطب ہوا اور اس ظالم کی ہی بات یہاں آگے کر رہے ہیں کہ جلوہ گاہ وصال کی شمعیں وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا. اب جلوہ گاہ کس کو کہتے ہیں؟ گاہ کہتے ہیں جگہ کو، اور جلوہ گاہ استعمال ہوتا ہے محبوب کے ملنے کی جگہ کو. جہاں محبوب ہو، جہاں محبوب تشریف لائے اس کو جلوہ گاہ کہا گیا. تو جلوہ گاہ وصال کی شمع، اب وصال کہتے ہیں ملن کو، تو یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ محبوب سے ملنے کا ہم نے وعدہ کیا تھا یا کہ ملنے والے تھے محبوب سے ہم، تو اس جگہ کو جلوہ گاہ کہا گیا. وصال تو ملن ہوتا ہے، ملنا. تو جس جگہ پر یہ طے ہوا تھا کہ ہم جو ہے ہم اپنے محبوب سے ملیں گے اور محبوب نے بھی یہ طے کیا تھا، ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جس جگہ پہ ہم لوگ ملیں گے تو اس کی شمع یعنی شمع سے شمع ہے، اس کا وہاں کا چراغ اگر ظالموں نے بجھا بھی دیا ہے تو کیا. یہاں دیکھیے تو کیا، وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا. اب آگے دیکھیے کیا کر رہا ہے، یہ آخری شعر ہے. چاند کو گل کریں تو ہم جانیں. اب چاند کو گل کرنا مطلب ہوتا ہے بجھا دینا. تو جو ظالم لوگ جو ہے ویسا کر دیا ہے کہ جہاں مطلب جیسا میں نے اوپر بتایا کہ جب محبوب سے ملنے کا جو جگہ ڈیسائیڈ ہوا تھا جہاں ملنے والے تھے تو وہاں کا چراغ اگر اس نے بجھا دیا ہے ظالم نے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر وہ چاندنی تو بجھا کے دیکھے، یعنی چاند کی جو روشنی ہے اس کو تو وہ نہیں ختم کر سکتا ہے. تو جو ہے شاعر اس میں بہت ہی اچھا یہ لاسٹ میں جو دیا ہے، مزہ آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو کہ لاسٹ میں کتنی اچھی بات کر رہا ہے. کوئی ظالم اگر آپ کے اوپر ظلم بھی کیا ہے یا کر رہا ہے اور ناحق پریشان کر رہا ہے، لوگ شوقیہ پریشان کرتے ہیں آج کے زمانے میں. سانپ کی فطرت ہوتی ہے. سانپ کیا کرتا ہے؟ آپ کو ڈنک مارتا ہے، کاٹتا ہے تو کیا سانپ کا پیٹ بھر جاتا ہے کیا؟ بالکل بھی نہیں. سانپ جس کو ڈنک مارتا ہے سامنے والے کی موت ہو جاتی ہے، سانپ کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. تو سانپ کی فطرت کے انسان ہیں آج کے زمانے میں جو آپ کو شوقیہ پریشان کریں گے. آپ کو پریشان کر کے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، لیکن وہ ہے کہ وہ پریشان کرنے میں مزہ ہے. تو ایسے ظالم جو ہوتے ہیں تو ایسے ظالم ہمیشہ نہیں چلتے ہیں. وہ وقتی طور پر ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا آپ کو پریشان کریں گے، لیکن جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ پوری طرح سے جو ہے آپ کو ختم کر دیں گے یا پوری زندگی آپ کو پریشان کریں گے، آپ پر ظلم کریں گے. تو اسی بات کو شاعر نے یہاں کہا ہے، پازیٹیو ہو کے رہنے کے لیے کہا ہے کہ وہ وقتی طور پر ہوتا ہے. کوئی ظالم اگر ظلم کیا، پریشان کیا تو وہ تھوڑے دنوں کے لیے ہوتا ہے. کیا وہ چاند کی چاندنی کو ختم کر سکتا ہے؟ کیا نہیں کر سکتا ہے نا. تو اسی بات کو شاعر نے یہاں کہا ہے کہ چاند کو گل کریں تو ہم جانیں، اور وقتی طور پر جو وہاں کی شمع کو بجھا دیا ہے جہاں محبوب سے ملنے والے ہیں. تو اس طرح کے آپ اس کو سمجھ ہی گئے ہوں گے اور بہت ہی اچھا لگا ہوگا، میں امید کرتا ہوں. تو کسی اور اس میں لائیں گے. اور ایک اور نظم ہے، یہ تو زندہ کی ایک شام ہے کہ زندہ کی ایک صبح ہے، وہ تو اور بھی خوبصورت ہے. تو جو ہے اس نظم کو بھی ہم لوگ کسی دن پڑھیں گے دوستو، ٹھیک ہے. اور اگر آپ یو پی ایس سی کے سی ایس ایسپیرنٹ ہیں یا بی پی ایس سی کے تو جو ہے یا سول سروس میں یو پی میں بھی ہے یہ سب چیز، تو جو ہے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں میرے چینل کو. میں صرف جو ہے سول سروس کے لیے ہی ویڈیو بناتا ہوں.
تو چلیے دوستو ٹھیک ہے، ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔